बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की सबसे बड़ी खबर तो DGI की पेशावर में की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस है और मैं इस वीडियो में आपको उनके वो नुकात भी बताऊंगा आगे चलकर जो बरह रास्त इमरान खान साहब से मुतल्लिक थे और जो तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक थे। और इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों थी? तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ ऐसी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो 9 मई के बाद भी नहीं हुई जो प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो आज की गई है। इसकी वजूहात इसकी क्या है? और दूसरा बात करेंगे कि तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है, सोहेल अफरीदी साहब का क्या बनेगा। इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर क्या पक रहा है, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। लेकिन शुरू करते हैं कि DGI ने इतनी सख्त प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है और सोहेल अफरीदी जो हैं उनके हवाले से इतना सख्त रिएक्शन क्यों है कि उनको नहीं बनने दिया जाएगा, कुछ भी हो जाए। तहरीक इंसाफ को ये पैगाम भी दिया गया है। देखें, मुनीर फारूक साहब, आपको पता है कि वो जो खबरें देते हैं वो कैसे देते हैं और कितनी उनके पास इंफॉर्मेशन होती है, जो चीज़ें चल रही होती हैं। उन्होंने एक प्रोग्राम में गुफ्तगू की, उन्होंने अली अमीन गंडापुर साहब की बहुत तारीफ़ की और उन्होंने कहा कि अली अमीन गंडापुर साहब जब इमरान खान साहब से लास्ट टाइम मिले तो उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को बहुत अच्छे अंदाज में बताने की कोशिश की कि खान साहब चीज़ें हमारे हाथ में नहीं हैं और इस्टेब्लिशमेंट बहुत मजबूत हो चुकी है और हम मज़ामत के ज़रिए, लड़ाई के ज़रिए हम ये जंग नहीं जीत सकते, तो हमें मफाहमत की तरफ जाना चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए और हमें भी थोड़ा सा पीछे हटना चाहिए। और मुनीर फारूक साहब ने उसमें ये कहा खुद कि देखें, वो क्योंकि वहाँ पे बगिंग डिवाइसेस हैं और चीज़ें रिकॉर्ड हो रही होती हैं, तो यानी उन्होंने ये इतराफ़ किया कि उनको ये बातें जहाँ से पता चली, कहाँ से पता चली, वहाँ से पता चली जिन्होंने वो बगिंग डिवाइसेस लगाई हुई हैं, रिकॉर्डिंग लगाई हुई हैं और जो डिवाइसेस लगी हुई हैं, तो वहाँ रिकॉर्डिंग करने वालों ने रिकॉर्डिंग सुन के और मुनीर फारूक साहब को बताया कि जी अली अमीन गंडापुर साहब ने तो खान साहब को बड़े एहतराम के साथ समझाने की कोशिश की, लेकिन इमरान खान साहब को समझ नहीं आई और इमरान खान साहब ने उनको हटा दिया। तो अब जब मुनीर फारूक साहब ये बता रहे हैं कि वहाँ पे बगिंग डिवाइसेस हैं, और आपको एक और बात याद होगी कि एक और भी खान साहब की ऑडियो जारी की गई थी। अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है वो किस मामले की थी, लेकिन ऑडियो जेल के अंदर की जारी की गई थी। तो ये तो बात कंफर्म है, खान साहब खुद भी कई बार कह चुके हैं, तहरीक इंसाफ के लोग भी कहते हैं कि जहाँ मुलाकात हो रही होती है वहाँ बगिंग डिवाइसेस लगी हुई हैं और तमाम चीज़ें जो हैं वो रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो अब सोहेल अफरीदी साहब के हवाले से इमरान खान साहब जो करने जा रहे हैं या जो करना चाहते हैं, यकीनी तौर पर वो बातें भी पहुंच गई होंगी जिसकी वजह से इतना ज़्यादा रिएक्शन है। देखें, पहले तो यानी अगर आप इस बात को छोड़ भी दें कि बगिंग डिवाइसेस ना भी हों, तो मुझे खैर PTI के सोर्सेज से भी पता चला कि इमरान खान साहब ने सोहेल अफरीदी साहब को क्या पैगामात भेजे और इमरान खान साहब के अपने ट्वीट्स में भी बहुत सारी चीज़ें वाज़ेह हैं और इन तीन चीज़ों को आपको मिला के देखना होगा। पहला ये कि इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को क्यों हटाया, दूसरा यह है कि इमरान खान साहब ने अपने ट्वीट में क्या कहा, सोहेल अफरीदी क्या क्या करें, और तीसरी वो चीज़ें हैं जो हमें PTI के सोर्सेज से पता चली। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान साहब ने 3 वजूहात से हटाया। पहली वजह इमरान खान साहब ने यह कही कि वो KPK में जारी ऑपरेशन रुकवाने में नाकाम हो चुके हैं और इसलिए मैं इनको हटा रहा हूं। ये मेन वजह इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को हटाने की बताई। जो दीगर 2 वजूहात हैं उसमें एक वजह अली अमीन गंडापुर साहब का गवर्नेंस के इशूज़ और करप्शन के इल्ज़ामात, और तीसरा जो है कि वो मज़ामत नहीं कर रहे ओवरऑल भी। यानी एक है जो ऑपरेशन रुकवाने के हवाले से, ड्रोन रुकवाने के हवाले से, और एक है जो वफाक को टफ टाइम देना है, वफाक के साथ लड़ाई करनी है। इमरान खान साहब ने एक मुलाकात में उनको बहुत सख्त डांटा था कि आप मोहसिन नकवी को क्यों मिलते हैं, और ये भी कहा था कि तुम उसके साथ तस्वीरें क्यों बनवाते हो। बहुत सख्त इमरान खान साहब ने गुफ्तगू की थी। तो ये 3 वजूहात थी जिस वजह से इमरान खान साहब ने अली अमीन गंडापुर साहब को हटवाया। और अब इन तीनों चीज़ों पर इमरान खान साहब ने ये ओपन ट्वीट्स में भी कहा, और जो मेरी इतला है इमरान खान साहब ने जो पैगाम भिजवाया सोहेल अफरीदी साहब को, उसमें इमरान खान साहब ने उन्हें कहा कि आपके लिए कोई हनीमून पीरियड नहीं है। ये नहीं है कि आप वज़ीर आला बन के और आप कहें कि मेरे पास 2 महीने 3 महीने पहले मैं चीज़ों को समझूंगा, मैं ये करूंगा वो करूंगा। इमरान खान ने कहा कि आपने जो भी वजारतें हैं उस पर आपने वो वजीर लगाने हैं जो करप्ट ना हो और जो चाबी वाले खिलौने ना हो, जो ले लेना हो, जो मुजामत करने वाले हों और जो बातों में ना आने वाले हों, जो किसी और की बात ना सुने। पहली चीज़ इमरान खान साहब ने उनको कही कि आपने अपनी काबीना जो है वो उन लोगों पे मुश्तमिल बनानी है जो करप्ट भी ना हो और कम्प्रोमाइज भी ना हो, बुज़दिल ना हो, बहादुर हो। और उसके बाद आप उनकी वजारतों का काम उनको दे दें और आपके जिम्मे 2 काम हैं बुनियादी। पहला काम यह है कि आपने KPK में ऑपरेशन रुकवाना है और ड्रोन हमले रुकवाने हैं, और दूसरा यह है कि आपने वफाक के साथ मज़ामत करनी है। ये जो KPK के वज़ीर आला की मर्जी का पहले भी वो नहीं था, IG और चीफ सेक्रेटरी, क्योंकि आपको पता है कि अली अमीन गंडापुर साहब जो भी वहाँ पे काम करवाते थे पुलिस के जरिए, बाद में मुकर जाते थे, कहते थे कि जी मैंने नहीं करवाए, तो डायरेक्ट वफाक ने IG को कह के ये काम करवाया है, तो वो ऑनरशिप नहीं लेते थे। और दूसरी तरफ जब इमरान खान उनको ये कहते थे कि अगर IG आपकी मर्जी का नहीं आया
تو آپ اس پہ کورٹ میں جائیں, آپ اس پہ رجسٹ کریں, آپ اس سے لڑائی کریں وفاق کے ساتھ. تو وہ یہ بھی نہیں کرتے تھے. عمران خان صاحب یہ بھی چاہتے تھے کہ جب بھی کسی فورم پہ جہاں پہ تمام وزرائے اعلیٰ ہوں, وزیر اعظم ہوں, یا کچھ فورمز ایسے ہیں جہاں پہ فیلڈ مارشل بھی اس فورم پر موجود ہوتے ہیں, تو عمران خان صاحب علی امین گنڈا پور صاحب سے یہ چاہتے تھے کہ وہ اس فورم پہ لڑائی کریں, اس پہ مزاحمت کریں, اس پہ سخت بات کریں, اس پہ تلخ بات کریں, اس میں بتائیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور کیٹیگوریکل بتائیں کہ وفاق کے ساتھ کے پی کے جو ہے وہ کوئی تعاون نہیں کرے گا. عمران خان صاحب چاہتے تھے کہ وہ مطلب بتائیں وفاق کو کہ جو عوام کی نمائندہ حکومت ہے تو اس کو وہ کتنی اسٹرانگ ہے اور وہ کس طرح سے مزاحمت کر سکتی ہے. لیکن خیر علی امین گنڈا پور صاحب کچھ بھی نہیں کرتے تھے. اب عمران خان صاحب پہلی جو چیز چاہتے ہیں سہیل آفریدی سے, وہ چاہتے ہیں کہ وہ کے پی کے میں آپریشن رکوائیں. اس کے لیے ایک قانون ہے جس کے حوالے سے ایک پیٹیشن سپریم کورٹ میں پینڈنگ ہے اور سٹے ہوا ہے. اگر وہ واپس لے لیتے ہیں پیٹیشن, کے پی کے حکومت واپس لے لیتی ہے, تو پھر ویسے ہی فوج کا کے پی کے میں جو آپریشنز کرنا ہے وہ اس طرح سے لیگل نہیں رہے گا. تو عمران خان صاحب یہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ اس پیٹیشن کو بھی سپریم کورٹ میں جو موجود ہے اس کو واپس لے لیں. تو اب عمران خان صاحب چاہتے ہیں کہ آپریشن وہ رکوائیں. دوسری طرف آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیٹیگوریکل کہہ دیا کہ آپریشن نہیں رکے گا. ڈی جی آئی ایس پی آر پہ ہم بعد میں آ جاتے ہیں, پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جو میں نے شروع کیا ہے کہ کیا کیا چاہتے ہیں. پہلا وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آپریشن رکوائیں, اور اگر ان کی مشاورت کے بغیر, ان کی مرضی کے بغیر آپریشن جاری رہتا ہے تو پھر مراد سعید نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ ایف آئی آر ہونی چاہیے. اور پھر ایک اور کے پی کے میں 3-4 بار ایسے ہوا کہ لوگوں نے جو متاثرین تھے انہوں نے کہا کہ ہم نے مارچ کرنا ہے اسلام آباد کی طرف, لیکن ہر بار علی امین گنڈا پور صاحب نے روک لیا. اب یہ ہے کہ جو سہیل آفریدی ہیں ان کے حوالے سے آپ کے پی کے میں جتنے بھی جرنلسٹ ان سے بات کریں, وہ کہتے ہیں ان کا کوئی بیگیج نہیں ہے, ان کی کوئی آڈیوز ویڈیوز نہیں ہیں, ان کی کرپشن کی فائلیں نہیں ہیں, ان کا کوئی لمبے چوڑے ایسٹس نہیں ہیں, 6.25 لاکھ ان کے ٹوٹل ایسٹس ہیں, ان کے پاس کھونے کے لیے کچھ ہے نہیں, ان کی سلیٹ کلین ہے اور وہ مزاحمت کرنے والے ہیں, عمران خان کے وفادار ہیں. بلکہ وہ آپ نے کلپ دیکھا ہوگا, مطیع اللہ جان صاحب نے لحاظ علی صاحب کا جو انٹرویو کیا, میں نے وہ ایک کلپ امجد خان نے ٹویٹ کیا ہوا تھا جس میں انہوں نے کہا کہ اگر عمران خان سہیل آفریدی کو کہہ دیں کہ جو وہ آپ چھلانگ لگا دیں 5ویں منزل سے, تو وہ بغیر کسی اور بات کے وہ چھلانگ لگا دیں گے, اتنے عمران خان کے وفادار ہیں. پھر اسی طرح سے میں کل فیصل عباس خیر صاحب کے ساتھ انٹرویو میں یہ بات بتا چکا ہوں کہ جب یہ محسن نقوی صاحب اور کچھ اور شخصیات وہاں پہ پشاور میں موجود تھیں تو اپروچ کیا گیا سہیل آفریدی صاحب کو ان کے دوستوں کے ذریعے, اور کہا گیا کہ آپ ایک بار آ کے مل لیں. تو سہیل آفریدی صاحب نے کیٹیگوریکل انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں سب سے پہلے ملاقات جا کے کروں گا اپنے لیڈر عمران خان سے, اور ان کی اجازت سے ملاقات کروں گا, جس سے بھی کرنی ہوگی مجھے, اگر وہ اجازت دیں گے تو میں ملاقات کروں گا, ورنہ میں ملاقات نہیں کروں گا. تو سہیل آفریدی صاحب کو بہت مشکل ہے مینیج کرنا, کنٹرول کرنا, وہ کیونکہ بہت ہی ایکسٹریم پوزیشن انہوں نے لی ہوئی ہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بھی, اور وہ عمران خان کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ بھی بہت اسٹرانگ ہے. پھر ان کا بیگیج بھی نہیں ہے, ان کے کوئی لمبے چوڑے عزائم بھی نہیں ہیں, اور پہلی بار وہ ایم پی اے بنے ہیں. تو اس لیے عمران خان صاحب جو ان سے چاہتے ہیں انہوں نے وہی کرنا ہے. کیونکہ اس کی وجہ ایک اور ہے بھائی, عمران خان صاحب نے اگر ان کو لے کے آئے تو باقی چیزیں تو بہت ساری کر رہے تھے علی امین گنڈا پور, مسئلہ تو ایک مزاحمت کا ہے نا, لڑائی کا. عمران خان چاہتے ہیں کہ لڑائی ہو وفاق کے ساتھ, وہ لڑائی وہ نہیں کر رہے تھے علی امین گنڈا پور صاحب. جو عمران خان کہتے تھے کہ ان باتوں پہ سٹینڈ لو, وہ نہیں لیتے تھے. تو عمران خان صاحب ان کو لا ہی ان چیزوں پہ رہے ہیں جو علی امین گنڈا پور نہیں کر رہے تھے. اور دوسرا, عمران خان نے کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے کہ میں آپ کے پاس کوئی ہنی مون پیریڈ نہیں ہے. اور عمران خان نے ٹرم یوز کی, انہوں نے کہا کہ سہیل آفریدی کو بتا دو کہ میں اسے ٹیسٹ میچ میں نہیں اتار رہا, میں اسے ون ڈے میچ میں نہیں اتار رہا, میں اس کو 2020 میچ میں اتار رہا ہوں. یعنی عمران خان صاحب نے کرکٹ کی ٹرمنالوجی میں ان کو واضح کر دیا کہ آپ نے آتے ہی جو ہے وہ چھکے چوکے مارنے ہیں, آپ نے آتے ہی جو ہے وہ سخت موقف لینا ہے. تو اس وجہ سے خاصی اس وقت ریئیکشن ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ کسی صورت بھی ان کو جو ہے وہ نہیں بننے دیا جائے گا. اور وفاق سے بھی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ آپ تعاون ختم کر دیں, اور کہیں کہ اور آپ اناؤنس کر دیں کہ یہ وفاقی حکومت کو ہم جو ہے وہ نہیں مانتے, اور یہ فارم 47 کی ہے, عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہے. اور ان تمام چیزوں کے اوپر عمران خان صاحب چاہتے کہ, اور پھر اس میں ایک اور جو اصل میں خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ سہیل آفریدی جو ہیں وہ جب پی ٹی ایم کے ساتھ جو کے پی کے حکومت کر رہی تھی اس کے مخالف تھے, اور وہ یہ اس بات کے حامی تھے کہ ہمیں پی ٹی ایم کے خلاف وفاقی حکومت کے کہنے پہ کارروائیاں نہیں کرنی چاہیے, ہمیں پی ٹی ایم کو ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو الاؤ کرنا چاہیے. بلکہ جب جرگا ہوا تھا پی ٹی ایم کا تو اس میں پیش تھے سہیل آفریدی. تو ایک ان کے حوالے سے یہ چیز بھی خطرناک ہے کہ سہیل آفریدی کو پی ٹی ایم کی بھی جو ہے وہ پولیٹیکل ایک حمایت جو ہے وہ پی ٹی ایم کی حمایت حاصل ہوگی, کیونکہ وہ پی ٹی ایم کو کے حوالے سے بڑے کلیئر ہیں کہ ان کی جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں ان کو ہمیں
ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے، ہمیں ان کے خلاف کارروائیاں جو ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ تو اب تینوں وہ چیزیں ہیں جن کا براہ راست ٹکراؤ ہے اسٹیبلشمنٹ کی اس پالیسی کے ساتھ جس پہ اسٹیبلشمنٹ 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے اس پہ پھر تصادم ہے، ٹکراؤ ہے، لڑائی ہے، اور میں تو اس تصادم کو یقینی دیکھ رہا ہوں، کیونکہ ابھی جو ڈی جے ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے اس پہ ریئیکشن تو نہیں آیا تحریک انصاف کی طرف سے ابھی تک جب میں ریکارڈ کر رہا ہوں، لیکن وہ بھی آنا باقی ہے۔ اور اس وقت بھی جب میں یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو کے پی کے میں اہم ترین کچھ اجلاس جو ہیں وہ جاری ہیں پی ٹی آئی کے، اور ہو سکتا ہے کہ جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو ساتھ ہی مجھے لائیو آنا پڑے، اور میں اگر کوئی بڑی خبر آ گئی تو پھر لائیو آ کے آپ کو اس کے حوالے سے اپڈیٹ کر دوں گا۔ اور علی امین گنڈا پور صاحب چلے گئے ہوئے ڈی آئی خان، اور انہوں نے معاملہ سارا آٹو پہ چھوڑ دیا ہے، اور ظاہر ہے اس وقت وہاں پہ چیزوں کو سہیل آفریدی ہی دیکھ رہے ہیں، لیکن ابھی تو سہیل آفریدی کی بات نہ آئی جی سنے گا، نہ چیف سیکرٹری سنے گا، نہ کوئی اور ٹاپ پوزیشن پہ بیٹھا ہوا کو بندہ سنے گا جو سخت معاملات ہیں ان میں۔ تو اس لیے جو ہے وہ صوبہ اس وقت کے پی کے کا جو صوبہ ہے وہ آٹو پہ چل رہا ہے، کیونکہ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب کو کچھ ان کے ساتھیوں نے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ ابھی جب تک آپ کا استعفیٰ منظور نہیں ہوتا آپ ہی بیٹھیں چیزوں کو دیکھیں، لیکن وہ ساری چیزیں چھوڑ کے اور وہ جا سکے ہیں۔ اس پہ بھی دو طرح کی آراء ہوں گی، کچھ لوگ تنقید کریں گے کہ نہیں ان کو ساری ٹرانزیشن کروا کے، جیسے وہ خود کہہ رہے تھے کہ عمران خان کے فیصلے کو میں قبول کرتا ہوں تو ان کو وزیر اعلیٰ بنوا کے جانا چاہیے تھا ان کو سہیل آفریدی کو۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ نہیں عمران خان صاحب نے جب ان کو ہٹا دیا تو انہوں نے ٹھیک کیا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن چھوڑ کے اور ڈی اے خان چلے گئے ہیں، تو اس وقت صوبہ جو ہے وہ آٹو پر ہے۔ تو بہرحال اس کے علاوہ جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہیں وہ ڈی اے خان پہنچے تو ہیں، لیکن وہاں پہ ان کا قافلہ ایک جگہ رکا ہوا تھا، استقبال ان کا بڑا ہوا، قافلہ اس لیے رکا ہوا تھا کہ وہاں پہ پولیس کا ایک ٹریننگ سینٹر ہے، اس کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا، گو کہ دہشت گرد اب تک اطلاعات کے مطابق مارے جا چکے ہیں۔ اب آئیں اس بات پر کہ تحریک انصاف کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے۔ دیکھیں تحریک انصاف کے اندر اس وقت نا جو ہیں عمران خان صاحب کے جان نثار ساتھی، جو وفادار سپاہی ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں کہ آپ فوری طور پہ اسمبلی کا اجلاس بلا لیں، اور آپ فوری طور پہ اسمبلی کا اجلاس بلا کے اور آپ اسمبلی کا اجلاس اسپیکر بلائیں، اور گورنر کو استعفیٰ موصول ہو چکا ہے، ریٹرن ہمارے پاس ہے، اور آئین یہ کہتا ہے کہ جب گورنر آفس کو استعفیٰ موصول ہوگا تو استعفیٰ قبول ایکسیپٹ وہ ہوگا، تصور ہوگا۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ استعفیٰ تو قبول ہو گیا کیونکہ انہوں نے ریسیونگ ہے اس کے اوپر 10:57 کی اسی رات۔ تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسمبلی کا اجلاس بلائیں اور آپ پروسیس کریں، اور اسی وقت ہم پارلیمانی پارٹی منظوری دیتی ہے اسی وقت ووٹنگ کروائیں، اور ان کو وزیر اعلیٰ آپ جو ہے وہ منتخب کر لیں، اور اس کے بعد دیکھی جائے گی جو ہوگا، پھر معاملہ عدالت میں چلا جائے گا، عدالت دیکھ لے گی، لیکن ایک بار آپ ان کو وزیر اعلیٰ منتخب کر دیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے بھی یہی آرڈر بھیجا ہے کہ آپ ایز سون ایز پاسبل ان کو وزیر اعلیٰ بنائیں، اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ اگر کوئی رکاوٹ ہو تو آپ کے پی کے اندر جو ہے وہ احتجاج کریں۔ تو اس لیے چیزیں جو ہیں وہ اچھا ہاں، پی ٹی آئی کے اندر جو کمپرومائز لوگ ہیں نا وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کبھی کہتے ہیں ہمارے 22 لوگوں نے کہیں اور بین الفی دیے ہوئے ہیں، کبھی کہتے ہیں ان کے 35 لوگوں نے بین الفی دیے ہوئے ہیں، کبھی کہا جاتا ہے کہ جی ہمیں دیکھنا کہ ہماری حکومت چلی جائے گی، ہمیں جو ہے وہ سہیل آفریدی کے علاوہ کوئی نام عمران خان سے منوا لینا چاہیے۔ بھائی عمران خان نے کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے کہ کل کی بجائے آج میری حکومت گھر چلی جائے، لیکن میرا فیصلہ سہیل آفریدی ہی ہیں۔ گور صاحب نے جا کے کوشش کر کے دیکھ لی، عمران خان صاحب نے سہیل آفریدی کا نام واپس نہیں لیا، اور اب آپ کو جو 2 دن سے پچھلے 72 گھنٹوں میں جو جس طرح کے ری ایکشن آئے ہیں، تو اب آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ عمران خان صاحب نے کتنا سوچ سمجھ کے یہ فیصلہ کیا ہے۔ تو بہرحال جی 2 طرح کی آراء ہیں، جو سنسیئر لوگ ہیں، جو اگریسو لوگ ہیں تحریک انصاف کے اندر، وہ کہتے ہیں کہ آپ فوراً اسمبلی کا اجلاس بلائیں، آپ ان کو منتخب کروائیں، اور اس دوران آپ کال دے دیں پی ٹی آئی کے سپورٹرز کو کہ وہ اسمبلی کے گھیراؤ کر لیں، اور ان لوگوں کو آپ کال دے دیں جن کو لگتا ہے کہ ان کے جس کو انہوں نے ووٹ دیا تھا ایم پی اے کو وہ بغاوت کر سکتا ہے، عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپ سکتا ہے، تو وہ آگے اس کا احتساب کریں اور اس کو وہ باہر لوگ موجود ہوں۔ تو اس لیے بڑا مشکل ہوگا کسی کا اس وقت عمران خان سے بغاوت کرنا اور غداری کرنا۔ اب آئیں اس بات کے اوپر کہ وہ پوائنٹس جو ڈی جے ایس پی آر کے جو براہ راست پی ٹی آئی سے متعلق ہیں اور عمران خان سے متعلق ہیں، ایک تو انہوں نے دیکھیں یہ ایک میسیج تھا فوج کی جانب سے کہ ان کو کسی صورت بھی سہیل آفریدی قابل قبول نہیں ہے، اور اس کے لیے انہوں نے پورا ایک نیریٹو اپنا لوگوں کے سامنے رکھا میڈیا کے ذریعے۔ ڈی جے ایس پی آر نے کہا کہ میرا پشاور آنے کا مقصد کے پی کے غیور عوام کے درمیان بیٹھ کر دہشت گردی کے خلاف جنگ کا احاطہ کرنا ہے۔ میں پشاور افواج پاکستان کی جانب سے تجدید عزم کرنے آئے ہوں کہ ہم سب نے مل کر کے پی کے عوام کی مدد سے من حیث القوم دہشت گردی کے اس ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ہے۔ پھر انہوں نے بتایا کہ 2024 میں
کتنے فوج نے آپریشن کیے، پھر 2025 میں کتنے کیے، پھر شہادتیں کتنی ہوئیں، واقعات کتنے ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ 2014 میں جب یہ اب یہاں سے پی ٹی آئی کے حوالے سے چیزیں شروع ہو گئی، یعنی انہوں نے پہلے یہ اسٹیبلش کیا کہ پچھلے 2 سال میں جو ہے وہ دہشت گردی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، یعنی 2023 سے بڑھنا شروع ہوئی، 2023 پھر 24 اور اب 25 بہت زیادہ دہشت گردی ہو گئی۔ یہ چیز انہوں نے اسٹیبلش کر کے یہاں سے پی ٹی آئی کے خلاف چیز شروع ہوتی ہے، پی ٹی آئی کی کے پی کی گورنمنٹ کے خلاف۔ وہ کہتے ہیں کہ 2014 میں آرمی پبلک اسکول کے اندرناک واقعے کے بعد اس وقت کی حکومت یعنی نواز شریف کی حکومت، ایجنسیز اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے ایک انتہائی مربوط حکمت عملی اپناتے ہوئے دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑنا شروع کیا اور ایک پرامن کے پی کے خواب کی تعبیر کے بالکل قریب پہنچ گئے۔ یعنی جو نواز شریف کا اس وقت پلان تھا، جو نواز شریف نے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے بیٹھ کر بنایا، اس کے تحت ہم امن کے بالکل قریب پہنچ گئے تھے، لیکن بدقسمتی سے پھر یہاں کے پی کے میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کو اسپیس دی گئی، جہاں گورننس اور عوامی فلاح اور بہبود کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا، گمراہ کن بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی، جس کا خمیازہ کے پی کے بہادر اور غیور عوام اپنے خون سے ادا کر رہے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا کہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے دہشت گردی آج موجود ہے۔ نمبر 1 انہوں نے کہا نیشنل ایکشن پلان پر عمل نہ کرنا، نمبر 2 دہشت گردی کے معاملے پر سیاست کرنا۔ یہ انہوں نے اس میں بھی اکیوز کیا پی ٹی آئی کی حکومت کو کہ وہ نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں کر رہی، صرف پی ٹی آئی کی حکومت پورے پاکستان میں، باقی تمام صوبے تمام حکومتیں کر رہی ہیں۔ دوسرا انہوں نے کہا دہشت گردی کے معاملے پہ سیاست کرنا، جو کہ وہ انہوں نے پی ٹی آئی کا کہا کہ وہ سیاست کر رہی ہے اور قوم کو اس سیاست میں الجھانا۔ نمبر 3 انہوں نے کہا بھارت کا افغانستان کو دہشت گردی کی بیس کے طور پہ استعمال کرنا۔ نمبر 4 افغانستان میں دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہوں اور جدید اسلحے کی فراہمی۔ ڈی جے ایس پی آر کہتے ہیں کہ 2024 اور 25 میں جن افغانیوں کو دہشت گردی کے واقعات میں جنم حاصل کیا گیا ان کی تعداد 161 بنتی ہے۔ اچھا، وہ یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ افغانی جو ہیں وہ پاکستان میں دہشت گردی کے واقعات میں بہت زیادہ ملوث ہیں اور وہ خود کچھ دھماکے بھی کرتے ہیں، دہشت گردی کرتے ہیں، کرواتے ہیں، لیکن انہوں نے آگے جا کے یہ اسٹیبلش کیا کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ان افغانیوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ پی ٹی آئی اس لیے افغانیوں کو سپورٹ کرتی ہے کہ وہ ان کے ساتھ نیکسس ہے پی ٹی آئی کا، کے پی کے گورنمنٹ کا، افغانیوں کا، اور اس لیے یہ افغانیوں کو سپورٹ کرتے ہیں، حالانکہ افغانی پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہیں، اس لیے افغانیوں کو یہاں سے نکالا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی اس پہ سیاست کر رہی ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی 5ویں وجہ ٹیرر اور کرائم کا گٹھ جوڑ ہے، جسے مکمل طور پر مقامی اور سیاسی پشت پناہی حاصل ہے۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سیاست اس وقت پی ٹی آئی کر رہی ہے اس کا اور دہشت گردی کا ایک تعلق ہے، اور پی ٹی آئی دہشت گردوں کو اس لیے سپورٹ کر رہی ہے کہ اس سے وہ اپنا پولیٹیکل ایم اچیو کر رہے ہیں اور اس کو توڑنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ دہشت گردوں کو مارا جائے گا۔ کیا اس پوائنٹ پر عمل نہیں ہو رہا؟ فوج روزانہ کے پی کے میں 40 آپریشنز کر رہی ہے اور دہشت گردوں کو مار رہی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 14 نکات ہیں اس کے نیشنل ایکشن پلان کے، اس میں سے وہ کہتے ہیں کہ پہلا پلان صرف پہلا نقطہ ایسا ہے جو فوج سے متعلق ہے اور فوج اس کو بہترین انداز میں کر رہی ہے، روزانہ آپریشن کر رہی ہے، 40 آپریشن ڈیلی کر رہی ہے، روزانہ کے پی کے میں 3 دہشت گرد ایوریج مارے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ فوج تو اپنا کام کر رہی ہے، لیکن باقی وہ کہتے ہیں جو 13 نکات ہیں اس کا تعلق جو ہے وہ سیاسی جماعتوں اور حکومتوں کے ساتھ ہے۔ اور اس میں انہوں نے کہا، انہوں نے ایک جگہ پہ کہا بھی سے میں آگے بتاؤں گا آپ کو، کہ انہوں نے کہا کہ فوج دہشت گردی سے نہیں دہشت گردوں سے لڑتی ہے، دہشت گردی سے قوم نے لڑنا ہوتا ہے۔ اور آج انہوں نے کیٹیگوریکل کہہ دیا ہے کہ دہشت گردی اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک دہشت گردی کے خلاف نیریٹو نہیں بنے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اس نیریٹو کی راہ میں نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف ہی اس نیریٹو کی راہ میں رکاوٹ ہے، اور تحریک انصاف دہشت گردی کے خلاف نیریٹو بنانے کی بجائے دہشت گردوں کے حق میں جو ہے وہ نیریٹو بنا رہی ہے۔ ڈی جی آئی اسپیئر کہتے ہیں کہ نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹ نمبر 2 میں 2 پر سب سیاستدانوں نے اتفاق کیا تھا کہ دہشت گردوں کے خلاف میڈیا، سوشل میڈیا اور سیاست سب مل کر یک زبان ہو کر ایک بیانیہ بنائیں گے۔ کیا ہم آج ایک بیانیہ پر کھڑے ہیں؟ کیا آج ہم دہشت گردوں کے خلاف ایک بیانیہ پہ کھڑے ہیں؟ کیا آپ کو یہ آواز نہیں آتی کہ ان دہشت گردوں سے بات چیت کی جائے، مذاکرات کیے جائیں؟ اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت ہے تو جب بھارت نے 6-7 مئی کو پاکستان پر حملہ کیا تو اگلے دن پاکستان کے عوام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ بات چیت کر لیتے ہیں؟ اگر ہر مسئلے کا حل بات چیت ہوتا تو پھر غزوات، جنگیں اور مہمات نہ ہوتی۔ بدر کے میدان کو یاد رکھیں، وہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے لیے کائنات بنائی گئی، جن سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں، انہوں نے بات چیت کیوں نہیں کر لی؟ اس وقت تو یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت تو بدر کے میدان میں باپ کے سامنے بیٹا، بیٹے کے سامنے باپ، بھائی کے سامنے بھائی کھڑا تھا یہ۔ اور وہ کہتے ہیں کہ اس غزوات اسی لیے مطلب اگر بات چیت سے مسئلہ حل ہوتا تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگیں کیوں لڑتے؟ پھر انہوں نے کہا کہ گمراہ کن بیانیاں ہیں کہ دہشت گردوں سے بات چیت کی جائے۔
سب جماعتوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ سمگلنگ اور بھتہ خوری کو ختم کرنا ہے، سیاست اور جرم کا گڑھ چوڑ کا خاتمہ کرنا ہے، لیکن جب کارروائی کی جاتی ہے تو مجرموں کے لیے مختلف جگہوں سے آوازیں آتی ہیں، مقامی اور سیاسی طور پر پشمنائی کی جاتی ہے۔ یہاں پہ بھی انہوں نے پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کو کہا ہے، پی ٹی آئی کو کہا ہے کہ یہ دہشت گردوں کو سپورٹ کرتی ہے۔ وہ کہتے ہیں سب سیاسی جماعتوں نے مل کر فیصلہ کیا تھا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے عدالتی نظام کو مضبوط بنایا جائے گا۔